सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान में ओहदे, मनसब और इख्तियारात के लिहाज से तीन सबसे बड़ी या ताकतवर शख्सियात समझी जाती हैं। एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, दूसरा मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और तीसरा मुल्क का चीफ जस्टिस है। 3 दिन तक मुल्क की एक बड़ी शख्सियत यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुकदमा मुल्क की दूसरी बड़ी और ताकतवर शख्सियत चीफ जस्टिस की अदालत में चलता रहा। 3 दिन के बाद कल इस पर शॉर्ट ऑर्डर आया जिसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 6 माह की एक्सटेंशन मिल चुकी है, यानी 28 नवंबर 2019 से लेकर 28 मई 2020 तक जनरल कमर जावेद बाजवा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से पाकिस्तान के सिपा सालार होंगे, पाकिस्तानी फौज के। और 28 मई 2020 तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अब यह फैसला करना है कि उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है आगे मजीद, या नया जो टेन्योर अब तय किया जाएगा क्या उस टेन्योर का इतलाक बाजवा साहब पर भी होगा या नहीं होगा, या वो टेन्योर अब आइंदा आने वाले जो आर्मी चीफ होंगे उन पर होगा। बाजवा साहब का 6 माह के बाद क्या मुस्तकबिल होगा, और जो आर्मी एक्ट है उसमें तब्दीली अगर होगी तो किस तरह से होगी, जिसके बारे में 2 कानूनी राय सामने आ रही हैं। और दोनों राय जो है उसमें मोतबर जो वकील हैं दोनों तरफ मौजूद हैं, यानी कुछ वकला समझते हैं कि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए क्योंकि आइन को अमेंड करना पड़ेगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो फिर अदालत ने मामला पार्लियामेंट को दे दिया और अब हुकूमत को मामला लेकर जाना पड़ेगा नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास। और कुछ वकला समझते हैं कि नहीं, सिर्फ एक्ट में तब्दीली लानी है, लिहाजा सिंपल मेजॉरिटी से काम चल सकता है, और अगर सिंपल मेजॉरिटी है तो फिर हुकूमत और उसके इत्तेहादी काफ़ी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की इस वक्त दूसरी बड़ी जमात, उसकी क्या स्टैंडिंग है, क्या मौक़िफ़ है उसका, और वो हुकूमत के साथ किस हद तक ताउन कर सकती है। तो बेहतर था कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आज खुसूसी तौर पे जाना जा सके। तो मेरे जो सीनियर शख्सियत मौजूद है PMLN की, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, साबिक मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, डिफेंस के, कॉमर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो PMLN का मौक़िफ़ क्या है सर? ये जो कल फैसला आया है, पहली दफ़ा इस किस्म का केस, खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज तक 4-5 जर्नैल आए, एक्सटेंशन लेते रहे, कुछ जर्नैल 10-10 साल तक भी आते रहे, ये लफ्ज़ थे चीफ साहब के। तो चूंकि पहली बार ये मुकदमा हमारे सामने आया है, पहली दफ़ा उठाया गया है, तो अब हमने इसको किसी अंजाम तक तो पहुँचाना है। तो उन्होंने तो पहुँचा दिया, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बिलखुसूस PMLN क्या सोच रही है? इसमें पहली दफ़ा एक ऐसा तारीख पेंडोरा बॉक्स 72 सालों में जो बंद रहा है, उसके अंदर कानून की रोशनी पहुंची है, और इसलिए हम सबके लिए ये एक नया चैलेंज है। मेरा भी ये ख्याल था कि ये लाहौर में तो मेला चरागा लगता है, लेकिन इस्लामाबाद में जो 3 दिन हमने मेला नालायकियाँ देखा है उसके बहुत मुज़मरात होंगे, और कोर्ट ने ये फैसले किए हैं। अब इशू इसमें 2 हैं। एक तो मामला है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का, जिसको हमें दुख से कहना पड़ेगा कि अदालत ने एक नज़रिया ज़रूरत के तहत ही उनको एक्सटेंशन दी है, क्योंकि खुद बारहा जो बेंच की तरफ से पूछा गया हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे और जनरल बाजवा के वकील भी थे फ़रोग नसीम साहब, कि क्या कोई एक्सटेंशन की हमारे पास कानूनी जवाज़ मौजूद है। और फिर कोर्ट ने लिखा कि द अटॉर्नी जनरल वॉज एट पेन्स, यानी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये बात और बड़ी यानी एक जद्दोजहद से ये बात कोर्ट को समझाई कि 72 साल से ये मामला जो है ये रवायत पर चल रहा था, इस पर कानून कोई मौजूद नहीं है। तो ये हुकूमत ने फैसला करना है कि वो किस किस्म का मतन लेकर आते हैं, और फिर उसके ऊपर बिलाशुबा जो है हमें मुस्लिम लीग नून की उस मतन की बुनियाद पर राय देगी। इतनी दफ़ा आप पार्लियामेंट के मेंबर चुके हैं, आपके वालिद भी पॉलिटिक्स में,
اتنے عرصے سے پاکستان کی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی پارٹی کئی دفعہ پاور میں آ چکی ہے. ہم جب موجود تھے سپریم کورٹ میں اور جب ہم نے اٹارنی جنرل کے منہ سے یہ سنا اس وقت بینچ کے سامنے کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں آرمی چیف کا ٹینیور کہیں درج ہی نہیں ہے, اور پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون خاموش ہے کہ آرمی چیف کو کتنی مدت کے لیے ہونا چاہیے اور ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہ 3 سال جو ہے یہ روایت ایک چلی آ رہی ہے, کنونشن ہے, اور اس کنونشن پہ ہی 70 کے بعد سے اب تک آرمی چیف 3 سال کے لیے آتا رہا. آپ کو خود حیرت نہیں ہوئی کہ یہ مطلب 72 سال سے پتہ ہی نہیں کہ آرمی چیف کا ٹینیور کتنا ہے؟ جی مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور گجرانوالہ کے ووٹروں کی جو عنایت ہے مجھ پہ, مجھے موقع ملا ملک کا وزیر دفاع رہنے کا, تو یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے بھی تھے, بیکاز جو 10 مہینے مجھے وزیر دفاع رہنے کا موقع ملا اس دوران 2 چیفز کی اپوائنٹمنٹس ہوئی, نئے ایئر چیف کی بھی اور نئے نیول چیف کی بھی. وہ فائلیں جب وزیر دفاع کے پاس آتی ہیں تو ان کے تمام جو قانونی ایشوز ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں ان پہ, اور میں اس پر حیران ہوں, جسٹ بائی دا وے, کہ اس کیس میں وزیر اعظم کو کیوں اتنا پورلی گائیڈ کیا گیا, اور انہوں نے بھی وہ سوالات نہیں پوچھے جو ہر فائل کا حصہ ہونے چاہیے اور ان پر کہا. لیکن یہ ہمارے سامنے تھا کہ یہ نہیں ہوا, اور حقیقت یہی ہے کہ اس ملک میں چونکہ 72 سالوں میں آدھی سے زیادہ جو مدت ہے ملک میں فوجی آمریتیں رہی ہیں, غالباً بشمول ہم سب کے کسی کو جرت ہی نہیں تھی کہ اس کو پر سوال کر سکیں یا سوال اٹھا سکیں. رائٹ. شہباز شریف صاحب چونکہ ملک سے باہر ہیں, کوئی شہباز شریف صاحب چونکہ پارٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی وہی ہیں قومی اسمبلی میں, تو شہباز شریف صاحب کو فیصلہ پہنچا دیا گیا ہے, کیا ان کی مشاورت پارٹی کی حد تک آپ لوگوں سے کچھ شروع ہوئی ہے؟ جی ابھی تو مشاورت شروع نہیں ہوئی. ہمارا یہ خیال تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو 2 دسمبر کو بلایا گیا ہے اس میں ہم خود بھی آپس میں بیٹھیں گے, اور شہباز صاحب سے بھی. آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہے کمیونیکیشن میں, لیکن یہ حکومت جو ہے یہ پارلیمان سے مفرور ہے, لہٰذا انہوں نے اجلاس بھی چونکہ کینسل کر دیا. تو اب ہمیں امید ہے کہ اگلا ہفتہ جیسے شروع ہوتا ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوگی, شہباز صاحب کو بھی اس میں ظاہر شامل کیا جائے گا, وہ ہماری قیادت کریں گے. اور اصل میں اس میں جو ابہام ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکومت جو اب جس کی نالائکی کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہا, جب تک یہ کسی ٹیکسٹ کوئی متن ہمارے سامنے نہیں رکھتے کہ یہ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہتے ہیں, تب تک اسپیسیفک رائے دینا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو ابھی ایک عمومی ڈسکشن تو ضرور ہوگی, لیکن جب تک حکومت ایک ٹیکسٹ پبلک نہیں کرتی تب تک پھر اس کے اوپر ٹیکنیکل بات ہوگی. ایز آئی سیڈ کہ چونکہ 4 چیفز پہ اطلاق ہونا ہے, میعاد کا بھی تعین ہونا ہے, ایکسٹینشن کا بھی تعین ہونا ہے, کتنی دفعہ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی, اور بلا شبہ ان کی جو تنخواہ اور مراعات ہے جس کا آئین کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں جب حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آئے گی تو پھر انشاءاللہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں ہم خود بھی بیٹھیں گے, اور ہماری یہ بہت کوشش ہوگی کہ اس پر تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایک متفقہ رائے لے کر آئیں. جس طرح ابھی کچھ ہفتوں پہلے مولانا کی موجودگی میں جو 9 جماعتیں تھیں وہ اکٹھی تھی, اس معاملے میں بھی اگر ایک متفقہ رائے آئے گی, کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اب جو لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ یہ صرف کسی آج کے آفس ہولڈر جنرل باجوہ کے لیے نہیں ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے تمام جو جوائنٹ چیفز ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, نیول چیف ہیں, ایئر چیف ہیں, ان کے اوپر اس کا تعین ہوگا. تو لہذا اس تناظر میں اور لانگ ٹرم ویو کو لے کر ہم نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے. رائٹ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کی نالائکی, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے حکومت کی نالائکی. خیر, چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ حکومت بار بار اپنا موقف بدلتی رہی اور اٹارنی جنرل مطمئن نہیں کر سکے. فروغ نسیم صاحب نے اس کی پریس کانفرنس میں آپ سب لوگوں کو ایک جواب دیا ہے کہ جی اگر ہم نالائق تھے تو آپ ہم سے بھی گئے گزرے تھے. دکھا دیں انہوں نے کیا کہا ہے. جس نے 18ویں ترمیم بنائی ان لوگ سے پوچھیں اس وقت کیوں نہیں صحیح کیا ایسے. اس کے بعد جو حکومتیں آئیں 2 کیوں نہیں ٹھیک کیا اس وقت. اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں کیوں نہیں ٹھیک کیا اس وقت. پرانا پروسیجر اگر فلاڈ تھا, چل رہا تھا, تو وہ سب ٹھیک ہے. اب عمران خان کی حکومت آئی تو آپ دیکھیں یہ لوگ تم کو یہ نہیں پتا, ان کو وہ نہیں پتا. جی خرم صاحب. دیکھیے ہم تو اس میلہ نالاکیاں کا تو حصہ تھے ہی نہیں نا جی. ہم تو یہ جو پٹیشن کورٹ نے انٹرٹین کی ہے اس میں کہیں سے بھی اپوزیشن کی جماعتوں کا حصہ نہیں ہے. اور ایک جس طرح میں نے کہا کنونشن کے اوپر معاملہ چل رہا تھا, اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے کہ اس ملک میں طویل دہائیوں تک فوجی آمریتوں کا رول رہا ہے, اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس پر سوال بھی کرتے. اور ہم سب کو جو ہے جو
اس سیاست کا حصہ رہے ہیں, ہم نے جو دیکھے ہیں معاملات. تو اگر فروغ نسیم کا سب سے بہتر جواب, محترم آج پھر وزیر بن گئے ہیں, ان کو مبارک ہو, کہ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ترمیم نہیں کی, اس لیے اس میں چینج نہیں آیا کہ جنرل ایوب اس ملک کے حکمران رہے ہیں, جنرل جاجہ اس ملک کے حکمران رہے ہیں, جنرل ضیاء اس ملک کے طویل عرصے تک حکمران رہے ہیں, اور پرویز مشرف اس ملک کے طویل عرصے تک حکمران رہے ہیں. تو یہاں جب اس طرح کی جو ایک پروفیشنل دفاع کی ذمہ داری ہے, جب اس میں پوری طرح سیاست بھی شامل ہو جائے, تو پھر اس پہ کوشچن کرنا جو ہے وہ اس پر مشکل ہے, اور اس پہ اس لیے یہ لیجسلیشن نہیں ہوئی. اور آج بھی میں کھل کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالت اس معاملے کو, اس پینڈورا باکس کو نہ کھولتی تو یہ بند ہی رہنا تھا. اچھا, فیصلہ تو خیر پی ایم ایل این کرے گی متفقہ طور پہ اپنی پارٹی کی حیثیت سے, پھر باقی اپوزیشن مل کے بھی, آپ سب لوگ مل کے بھی ایک فیصلہ کریں گے متفقہ طور پہ. لیکن میں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کے دل کی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آرمی چیف کا جو ٹینیور ڈیسائیڈ ہوگا, جو ابھی تک کنونشنلی 3 سال چلا آ رہا ہے, کیا یہ اس طرح سے ایئرز میں بریکٹ ہونا چاہیے, 3 سال, 4 سال, 5 سال, یا یہ ایج کے حساب سے ہونا چاہیے جیسے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کا ہوتا ہے 62 سال کی عمر تک ریٹائرمنٹ یا 65 سال کی عمر تک ریٹائرمنٹ؟ جی, سپریم کورٹ نے تو ایک فکس کیا ہوا ہے. غالباً اگر ملک میں غیر یقینی کی جو صورتحال ہر آرمی چیف کی جو نامزدگی ہے یا ان کی تعیناتی ہے اس کے اوپر پیدا ہو جاتی ہے, تو غالباً سپریم کورٹ والا فارمولا جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا سب کے لیے, کہ سب کو ہمیں جس طرح معلوم ہے کہ اگلے 5 یا ایون شاید 7-8 سال تک جو ہے کون ہمارے معزز جج جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے, وہ غالباً ایک بہتر فارمولا ہے. لیکن اگر اس سے کوئی بہتر فارمولا حکومت لے کر آتی ہے, ہم بھی اس پر غور کر رہے ہیں, جس سے ایک تو بے یقینی کی صورتحال ختم ہو, اور دوسرا یہ کہ ہمیں کلیئرلی پتہ ہو کہ جی یہ اتنی دیر یہ چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے اور پھر یہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اور بے یقینی کی صورتحال ہے, اور شاید یہ بھی ہم نے دیکھا ہے یہ بار بار جو غلطیاں جو ہم سیاسی حکومتوں نے کی ہیں, کہ یہ ایک اب تاریخی طور پر بہتر عمل ہوگا کہ ہم جو سینئر موسٹ, یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, یہ مسلم لیگ نون کی رائے نہیں ہے, کہ سینئر موسٹ جنرل کو ہی چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے. تو اس کو پھر کوڈیفائی بھی کرنا پڑے گا نا, جو آپ کہہ رہے ہیں خواہش تو بڑی اچھی ہے آپ کی, لیکن اس کو کوڈیفائی کریں گے پھر کہ سینئر موسٹ جنرل ہوا کرے گا آئندہ سے, جیسے سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ میں وہ چیف جسٹس ہوتا ہے. کبھی جھگڑا ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بعد آصف کھوسہ صاحب کے بعد جسٹس, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو یہ ہر دفعہ جو یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ایک اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی جی. تو میں اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ انشاءاللہ پارٹی میٹنگ جب ہوتی ہے اگلے ہفتے کے آغاز میں رکھوں گا, اور امید ہے کہ پارٹی بھی, بہت سارے لوگ اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے ہمیں, دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے اور آئین کی سربلندی ہے, آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور یہ اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ. تو لیونگ ڈاکیومنٹ میں وقت کے ساتھ جو ہمیں سبق ملے ہیں وہ ہمیں سبق سیکھ کر اس کا حصہ بنانے چاہیے. تو میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے, اگرچہ پرخطر ہے اپنی ذاتی رائے دینا ٹیلی ویژن پہ, لیکن میں اس کو ایڈوکیٹ کروں گا. اگر میری پارٹی نے ایگری کیا تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ رائے دوسری اپوزیشن پارٹیز کی طرف بھی آئے گی. میرے خیال میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کی تعیناتی ہمارے لیے کامیاب تجربہ رہا ہے اس ملک کے لیے, کہ کم از کم اس حد تک ایک تو ثوابدید ختم ہوئی, غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوئی, اور جس طرح جس کی ایج کے مطابق جتنا ٹینیئر اس کو ملا انہوں نے وہ کیا, اور پھر وہ انہوں نے اس سے جو ہے وہ اپنے آئینی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ان کی ختم ہوئی اور وہ ریٹائر ہو گئے. یہ جو اگر غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنا جو ہے یہ ملک کی سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اصل مقصد تو 2 ہی ہیں کہ ملک سٹیبل ہو اور ملک سیکیور ہو, جس کے نتیجے میں پھر پاکستان میں رہنے والوں کو وہ معاشی سیکیورٹی حاصل ہو, وہ نمو حاصل ہو, کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر روزگار کی نہ صرف تمنا کر سکیں بلکہ حاصل کر سکیں. بالکل. اچھا, ایک تو آپ نے ٹینیور پہ اپنی رائے دے دی, دوسرا آپ نے اپوائنٹمنٹ پہ اپنی رائے دے دی کہ جی سینئر موسٹ ہونا چاہیے, آپ کی رائے. تیسرا میرا سوال آپ سے اسی بارے میں یہ کہ پے اینڈ پینشن اینڈ پرکس اینڈ پریولیجز پوسٹ ریٹائرمنٹ, اس کا بھی ذکر ہوا ہے سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ کے اندر. تو پھر یہ بھی آپ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے نا سیاستدانوں کے کہ جی فوج تو پلاٹ لے لیتی ہے اور فوج فلاں لے لیتی ہے اور جرنیل کو 20 کروڑ کی مالیت کا ہے, کوئی 50 کروڑ کی مالیت کا ہے.
تو پھر اس کا اب کیا کریں گے؟ یہ بھی خرم دستگیر صاحب کی رائے. جی میری رائے میں تو ابھی تک یہ بھی ایک اور ایسی چیز ہے جو میں نے تو شاید ایز ڈیفنس منسٹر، چونکہ فائلیں آتی ہیں ساری ڈیفنس منسٹر کے پاس، اور میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو شاید پڑھتا بھی تھا فائلوں کو، لیکن یہ بات اب کھلنی چاہیے، یہ اس معاملے کو کھلنا چاہیے اور اس کو ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا ایشوز ہوگا. تو اس میں جو شفافیت ہے اور جو قانون کی روشنی ہے اس پینڈورا باکس میں اگر پاڑی گئی ہے تو پھر یہ دیکھیں، اس کو ہمیں یہ جو آنے والے جو ہفتے اور مہینے ہیں پارلیمان کے لیے، نہ صرف حکومت کے لیے، حکومت اس کو بحران کے طور پر دیکھ رہی ہے، بحران بلا شبہ ہے، لیکن بحران کی بجائے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے کہ ایک موقع ملا ہے کہ ایک شفاف جمہوری طریقے سے آئین کی ایک شق کو ہم زندہ رکھیں اور اس کو ایسا میکنزم بنائیں جو پھر اس ملک کی اوور آل اسٹیبلٹی کے لیے یوزفل ہو. تو ہمیں اس کو ایز این اپرچونٹی ٹریٹ کرنا چاہیے. حکومت کے لیے تھریٹ وہ سمجھتے ہوں گے، اور عمران خان صاحب کے بہت ہی میں سمجھتا ہوں ill advised ٹویٹس آئے ہیں اس واقعے کے بعد. اچھا وہ میں کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف ٹویٹس نہیں آئی، اظہار ہے، ٹویٹس نہیں آئی، ان کے الفاظ بھی ہمیں جو ہے یہ موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. میں ان کے الفاظ بھی آپ کو سناؤں گا، صرف ٹویٹس نہیں، بڑے انہوں نے اچھے لفظوں میں آپ کو یاد بھی کیا آپ سب لوگوں کو، میں وہ سنواتا بھی ہوں. لیکن وہ جو آپ نے بتایا کہ اتنی فائلز آپ کے پاس آئی ہیں بطور ڈیفنس منسٹر، آپ نے فائلز دیکھی ہیں، وہ ساری فائلز بند ہیں، کوئی ایک فائل آپ نہیں کھول سکتے تو کسی ایک فائل کا کوئی ایک صفحہ ہی کھول کے بتا دیں کہ ہوتا کیا ہے یہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور یہ کیا ہے پینشن پاکس. جی وہ چونکہ میں پریوی ہوں اور میں تو جو ہے کم از کم اس کو نہیں کھولوں گا، میری معذرت ہے آپ سے. لیکن بہرحال اس ایشو کو بھی ایز اے سیٹ کہ شفافیت ہم سب کے لیے بہتر ہوگی، افواج پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. بارہا قومی اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان میں اس پر سوالات اٹھتے ہیں، ممبران سوال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے اس کو یہ بھی اتنی بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹری سوالوں کے جواب میں اس ایشو کو ہمیشہ جو ہے وہ سائیڈ سٹیپ کیا گیا ہے یا پھر اس کو ڈیلے کیا گیا اور پارلیمان کو جوابات نہیں دیے گئے. اب جب کہ یہ معاملہ جو ہے ہمیں براہ راست آئین نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں اس کا تعین کریں جو 234 میں لکھا ہوا ہے اور اس کو کلیریفائی کریں اس جو آئین کی شق ہے، تو پھر اس معاملے کو بھی کھلنا چاہیے اور کھل کر اب ایز اے سیٹ کہ اب جب کہ معاملہ کھل گیا ہے عدالت اعلیٰ کی انٹرونشن سے، تو پھر اس کو موقع ہے کہ اس کو پن ڈاؤن کر کے سب کے سامنے کھول دیا جائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. اچھا چونکہ آپ بہت ساری انفارمیشن کے پریوی ہیں تو آپ ظاہری بات ہے آپ ان کو کھول نہیں سکتے، لیکن یہ تو بتائیں کہ جو ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہوتے ہیں آرمی میں، جیسے جوڈیشری میں بڑی ہیفٹی قسم کی پینشن ہے، بڑے پاکس ہیں، اسی طرح سے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے ہیں، جو آرمی میں خاص طور پہ جو 2 سٹار 3 سٹار اینڈ 4 سٹار جنرلز میں جو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس ہیں، یہ کیا پروٹیکٹڈ نہیں ہے؟ کیا یہ انڈر لیجسلیشن کسی ایکٹ، کسی ریگولیشن، کسی رول کے تحت ہی ہوتے ہوں گے نا؟ ظاہری بات ایسا تو نہیں کہ آرمی خود سے ہی اپنی مرضی سے جس کو چاہے جتنا دے دے. جی ان کے انٹرنل رولز ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ سوال بہتر طریقے سے آپ موجودہ جو وزیر دفاع ہیں یا جو سیکٹری دفاع ہیں ان سے پوچھیں، وہ بہتر آپ کو بتا سکتے. اچھا یعنی یہ آپ خود وزیر دفاع رہے ہیں، آپ پریوی ہیں، آپ نہیں بتا رہے، اور موجودہ وزیر دفاع کو پھنسانا چاہتے ہیں پرویز خٹک صاحب کو کہ وہ بتائیں. جی نہیں، میں نہیں، مقصد یہ ہے کہ ایک چونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جس طرح میں نے کہا ایک ذمہ داری میرے پاس رہی ہے، میں تو اس کا امین ہوں اور امین رہوں گا، لیکن اگر جو موجودہ اس کے آفس ہولڈرز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو یہ معاملہ پارلیمان میں، چاہے وہ ڈیفنس جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے دونوں ایوانوں میں موجود ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، اس کے سامنے آ کر ان کیمرہ بتانا چاہتے ہیں، ان کو ایک دفعہ تو سارا معاملہ آن پیپر جو ہے ان کمیٹیوں کے سامنے رکھنا پڑے گا. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا اگرچہ اس میں نظر ضرورت کا استعمال ہوا ایک طرف، لیکن اوور آل اس کا جو پش ہے وہ زیادہ شفافیت کی طرف ہے جو کہ ملک کے لیے بہتر ہے. صحیح. اچھا ایک دل کی بات بتائیں ذرا خرم دستگیر صاحب، یہ آپ نون لیگ والے ہوں یا پیپلز پارٹی والے ہوں، یہ جو آپ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہتے ہیں عمران خان کو، اور جو آپ سلیکٹر کہتے ہیں وہ ظاہری بات ہے سب کو پتہ ہے کہ اشارہ آپ کا کدھر ہوتا ہے، اور الیکشن سے پہلے بھی بہت سارے اشاروں کے نام میں باتیں ہوتی تھی، الیکشن کے بعد بھی ہو رہی ہیں. تو دل سے آپ لوگ خوش ہیں کہ یہ اب ہمیں ذرا کرنا پڑے گا، اب آئی نا فوج ہمارے سامنے، اب آئے نا یہ پارلیمنٹ میں، اب ہم ذرا
اب ہم ان کا مستقبل اور ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے؟ جی میں تو ظاہر ہے اپنے کولیگز کے دلوں میں نہیں جھانک سکتا، میں آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی سرحدوں پر اپنی فوج کے جوانوں کو بھی اور ان کے افسروں کو موجود دیکھا ہے، چوکنا دیکھا ہے، اپنی جانوں کو روزانہ خطرے میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے جو فوج کو سیاست میں انوالو کرتا ہے، اس لیے میں اس معاملے میں کبھی بھی سخت سٹینڈ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں نے ان فوجیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں جو خیبر ایجنسی میں پہاڑ کے اوپر عین افغانستان میں جو پاکستان کے دشمن لوگ ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل۔ اور جب میں اس پوسٹ پر گیا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ یہاں نہیں اس جگہ پہ چل کے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں سے سیدھی گولی آتی ہے افغانستان سے۔ تو وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر موجود ہیں، میرے ذہن میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور لہذا میں اس لیے کبھی بھی جو ہے یہ افواج پاکستان کا جو سیاست میں رول ہے وہ ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ ان کا جو اصل رول ہے جس پہ ہم سب ان کو سلوٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے، ہماری دعاؤں سے اجر لینا۔ یہ جو ایشو ہے نا جی، اس کا سیاست میں جو رول ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اوور آل فوج کے لیے بھی اچھا کبھی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کورٹ میں پرسوں وہ حلف پڑھا جس حلف میں یہ جملہ ہے کہ ہم اپنی جان قربان کریں گے، چاہے ہمیں زمین پہ لڑ کے، ہوا میں لڑ کے یا پانیوں میں لڑ کے اپنی جان دینی پڑے۔ تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ جملہ پڑھ کے یہ کہا کہ کیا زبردست حلف ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی جان تک قربان کر دینا، جو آپ بات بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ یہ فاروق نسیم صاحب نے ایک بات کہی ہے آرمی چیف کے، اس پہ میں آپ کو کامنٹ لے کے پھر بریک پہ جاتے ہیں، جلدی سے ذرا دکھا دیں۔ آرمی صاحب کا ٹینیور 6 مہینے بعد ختم نہیں ہوگا، نمبر 1۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ ایسا زبردست جرنیل جو ہے، ایسا زبردست آدمی جو ایسے چٹان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی انٹیگریٹی، اس کی کمپٹنس آپ کے سامنے، اس کے اچیومنٹس آپ کے سامنے۔ دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو ادھر ادھر کر دے، اور یہ آدمی جنرل قمر جاوید باجوہ، جو میں یہ بات کر سکتا ہوں، میرے کلائنٹ ہے، میرا ڈسکشن ہو چکا ہے، یہ ڈیموکریسی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے، آئین کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے، قانون کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے۔ جی خرم صاحب، انہوں نے کہا 6 مہینے اور اس کے بعد بھی وہ رہیں گے، تو یہ جو ایک پورا رول رہا ہے جنرل باجوہ کا، راحیل شریف صاحب کی جو وار اگینسٹ ٹیرر کی لیگیسی کو انہوں نے انہیرٹ کیا، پھر اس پہ آپریشن رد الفساد اور IBOs چل رہے ہیں، یہ افغانستان کے بارڈر کی فینسنگ ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے فینسنگ، تو اب 6 مہینے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کہ باجوہ صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے، یعنی ان کو مزید وقت دیا جائے، 2.5 سال دیں، 3 سال دیں؟ جی پہلے تو اب چونکہ فاروق نسیم صاحب دوبارہ وزیر بن چکے ہیں، میرا ان کی بات پہ سخت ترین اعتراض ہے۔ اچھا، ہم سب لوگ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، اور اس PTI بھی اپوزیشن میں تھی 15 مہینے پہلے تک، جو حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو دشمن کہنا غداری ہے۔ ہم نے آئین کے حلف اٹھائے ہوئے ہم سب نے، اور بڑی آسانی سے ان کا کہہ دینا کہ جی یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں، یہ اعتراض ہمارا حق ہے، اور خاص طور پہ وہ نمائندے جن کو عوام نے چن کر بھیجا ہے ان کا حق زیادہ فائق ہے، کیونکہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ کا جو آرڈر ہے، اگر آپ اور میں بھی اس کو دوبارہ پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں دوبارہ جا کے، اس میں تمام کچھ پارلیمان کی قانون سازی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر پارلیمان بالفرض یہ فیصلہ کرے کہ ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ہر شخص وقت پہ ریٹائر ہو، تو جنرل باجوہ بھی 6 مہینے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ قانون کے تحت ہوگا۔ اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایکسٹینشن کی اجازت دینی ہے، اور پھر اس حکومت کو اس قانون کے تحت وہ ایکسٹینشن دینی ہوگی، تو جنرل باجوہ کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ ساری بحث جو ہے دراصل میری حکومت سے ان کو ایک وربل ڈائریا ہے وزیر اعظم ڈاؤن ورڈز، جس میں یہ زیادہ گفتگو بات کر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، اور ایسے سٹینڈ لے جاتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو دشمن ہیں۔ بھئی آپ ہمیں بتائیے کہ جو میلہ نالائکیاں لگے، اور جس طرح افواج پاکستان کی توہین پچھلے 3 دن میں ہوئی ہے، تو پھر ملک کا دشمن کون ہے؟ وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ حکومت وقت خود ہے۔
لیکن یہ بات میں چونکہ اس پر اعتراض کرتا ہوں، لہذا ہم نے تو کبھی حکومت کو نہیں کہا کہ یہ ملک کے دشمن ہے یا انہوں نے یہ کر دیا. اچھا مجھے ایشو یہی ہے کہ ہمیں اگر پاکستان کی سیکیورٹی اور میری بات سن لیں، سیکیورٹی اینڈ سٹیبلٹی قائم کرنی ہے تو پھر حکومت کو اور اپوزیشن کو، خاص طور پہ حکومت کو، اپوزیشن کو وہ سپیس دینا پڑے گا جو لیجٹیمیٹلی پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹوں سے ان کو دیا ہے. رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خان صاحب نے جو کچھ فرمایا اپوزیشن کے بارے میں، جو اپوزیشن عمران خان سے لیجٹیمیٹ سپیس لینا چاہ رہی ہے، عمران خان اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ایک بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں. پھر خرم دستگیر صاحب. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی حکومت کو شاید ایسا چیلنج ماضی قریب میں تو نظر نہیں آتا کبھی جس کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں بہت بڑا اور بہت اہم فیصلہ کرنا ہے. اور وہ یہ چیلنج سپریم کورٹ تو اس میں سے سرخرو ہو گئی، اب پارلیمنٹ اور حکومت نے سرخرو ہونا ہے. تو عمران خان صاحب نے جو فرمایا اس عدالت کے فیصلے کے اوپر اپوزیشن کے بارے میں، وہ ذرا دکھائیں. دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے دھرنے کے ذریعے جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنا، اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا، اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، مجھے خوشی یہ ہے کہ ہر باری یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کس طرح ڈی سٹیبلائز ہو جائے. اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے، لیکن پاکستان کی ڈیموکریسی میچور ہوتی جا رہی ہے. ایک ڈیموکریٹک کلچر اور مائنڈ سیٹ آ چکا ہے. ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے، ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہارمنی ہے اداروں کے بیچ میں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے، اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے، جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے. ان ساروں کو شکست ملی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو شکست ملے گی. رائٹ، خرم صاحب، آپ لوگ مافیا ہیں اور آپ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان، فوج، عدلیہ آپس میں لڑیں، ٹکرائیں، پرزے ہو جائیں اور پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ انجوائے کریں. جو 2014 کا کنٹینر تھا وہ عمران خان کا نفسیاتی پنجرہ بن چکا ہے، اس کے اندر قید ہیں وہ، اور وہ اسی وجہ سے ان سے حاکمیت اس ملک کی نہیں چل سکی. ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی غلطی تو آپ نے اگست 2019 میں کی، جب آپ نے ایک وزیر اعظم کی لیٹر ہیڈ کے اوپر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اناؤنس کر دی. اس سے مضحکہ خیز بات ہو نہیں سکتی، بیکاز وزیر اعظم کے لیٹر ہیڈ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اب یہ واضح ہو گیا. جو بھی اس کا طریقہ کار تھا وہ خدا جانے انہوں نے کس پریشر میں آ کے یا کس وجہ سے انہوں نے وہ ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ لکھ دیا. ان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. یہ اس میں یہ جو ان کی 3 جو نوٹیفیکیشنز ہیں جو عدالت میں مسترد ہوئے، کیا وہ نواز شریف نے بیٹھ کر لکھوائے تھے یا آصف زرداری نے بیٹھ کر لکھوائے تھے؟ یہ ان کی اپنی نالائکی کا میلہ ہے جس کا جو ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ان کی عادت یہی ہے کہ ہر چیز کے اوپر، چاہے وہ معیشت ہو، اور اب یہ جو ایک پروسیجرل ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اس کو بھی انہوں نے جس طرح نالائکی سے ہینڈل کیا ہے، یہ اس کے مضمرات. اب ہر چیز کو کہہ دینا کہ مافیا ہے. اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے پھر فرمایا تھا کہ جی جو ہے وہ مافیا جو ہیں، وہ انہوں نے ہنٹ دیا کہ جی مافیا نواز شریف کو باہر لے گئے. بھئی وزیر اعظم آپ ہیں، تمام سورسز، ایجنسیز، انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کس طرح کسی کو بلیم کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ اس کیس میں جب سے اگست میں انہوں نے اپنے وہ لیٹر ہیڈ پہ خط جاری کیا تھا، اپوزیشن نے تو اس کے اوپر کوئی بالکل سیاست نہیں کی. اور پچھلے 3 دن بھی جب ہمارے پاس بہت زیادہ موقع تھا کہ ہم اس حکومت کو متون کرتے، ہم نے سوائے یہ حقیقت جو بڑی بھیانک اور تاریک ہے کہ یہ پاکستان کی نالائق ترین حکومت ہے، اس کے علاوہ ہم نے افواج پاکستان کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی، ہم نے آرمی چیف کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی. البتہ حکومت کو ہم نالائق پچھلے 15 ماہ سے کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ نئے انتخابات نہیں ہو جاتے.
رائٹ. اچھا اب ذرا پولیٹیکل سچویشن پہ آ جاتے ہیں. میاں صاحب کی طبیعت کا بتائیں کہ ابھی ان کا جو پی ای ٹی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو ٹیسٹ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اس وقت کیا پوزیشن ہے میاں صاحب کی, اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کتنے جلدی ریکور ہو سکتے ہیں میاں صاحب؟ جی, محمد نواز شریف کی طبیعت ابھی بھی تشویشناک حد تک خراب ہے. ان کی بیماری کی ابھی تک جو ہے پوری طرح تشخیص نہیں ہو سکی. یہی بحران پاکستان میں تھا اور ابھی تک وہاں انگلستان میں بھی موجود ہے. پہلے کچھ دن لگے ان کو جو اسٹیرائڈز دیے گئے تھے ان کو ٹریول کے لیے قابل بنانے کے لیے, وہ ویئر آف ہوئے ہیں. تو اب ان کے دل کی بھی اسٹڈی ہے, کیونکہ بجا وقت 2 بحران ہیں ان کے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر جاتے ہیں بار بار, جو کہ تشویشناک ہے. دوسرا, آلریڈی ان کے ہارٹ کی وجہ سے جو کیروٹیڈ آرٹری ہے جو سپلائی کرتی ہے دل سے دماغ کی طرف خون, وہ 80% بند ہے. تو وہ دونوں چیزیں ان کو بیلنس کر کے ان کا علاج کیروٹیڈ آرٹری کا تو شروع ہو گیا ہے. یہ جو بلڈ ڈس آرڈر ہے اس کا بھی علاج ہو رہا ہے. جس طرح جولائی 2018 میں واپس آئے تھے تمام تر خطرات اور جیل کے باوجود, وہ جلد از جلد انشاءاللہ پاکستان صحت یاب ہو کر واپس آئیں. مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کے لیے جو مسلم لیگ نون کے لائرز ہیں وہ کوئی درخواست تیار کر رہے ہیں, اور انسانی بنیادوں پہ مریم صاحبہ کے لیے درخواست کی جائے گی کہ ان کو والد کے علاج کے لیے یا والد کے ساتھ رہنے کے لیے جانے دیا جائے. ہو رہا ہے ایسا کچھ کوشش یا کام سے؟ جی نہیں, ابھی تو اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اگر تو انشاءاللہ جیسے ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو اگر تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے, پھر تو مریم بی بی پاکستان میں ہی رہیں گی. لیکن اگر کوئی مزید خرابی اللہ نہ کرے ہو تو پھر ضرور اس درخواست کے اوپر جو ہے کام ہوگا. لیکن یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہوگا بھی, اور آپ نے بتایا بھی ہے انہیں, کہ مریم بی بی جو ہے وہ جو ان کی بیل ہوئی تھی وہ میرٹس پر ہوئی تھی, بالکل جو نیب کے کیس تھا. تو لہٰذا ان کے اوپر ایک قدغن ضرور ہے, عدالت کے پاس ان کا پاسپورٹ موجود ہے. اگر میاں صاحب کی صحت میں کچھ خرابی ہوتی ہے مزید تو پھر ہم ضرور درخواست دیں گے, لیکن فی الحال ایسا کوئی پروگرام نہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب نے مستقل استثناء کی درخواست دی ہے کہ وہ جو کیسز چل رہے ہیں جس میں آشیانہ ہے, رمضان شوگر مل کا کیس ہے, چودھری شوگر مل کا بھی خیر ریفرنس تو داخل نہیں ہوا لیکن اس کے نیب کے پاس زیر سماعت ہے. تو شہباز شریف صاحب مستقل طور پر استثناء مانگنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پیش نہ ہو, ان کے وکیل پیش ہوں. تو شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے نا سر؟ جی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی ایز اے سیٹ سب کچھ مریم بی بی کی بھی جو بھی موومنٹ ہونی ہے اور شہباز صاحب کی بھی, اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ محمد نواز شریف کی صحت سے جڑا ہوا ہے. تو جیسے ہی اگر صحت میں بہتری آتی ہے تو شہباز شریف صاحب واپس آ کر مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اور پارلیمنٹ میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی, تو اس کو آ کے انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. اچھا, آپ ساری کیبنٹ اس وقت جو میاں صاحب کی کیبنٹ تھی, جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ تھی, اب سب پاکستان میں موجود ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب بھلے وہ اس وقت ایک طرح سے فزیکل ریمانڈ, جوڈیشل ریمانڈ, وہ سارا کچھ فیس کر رہے ہیں. آپ بھی موجود ہیں گوجرانوالہ کے اندر. شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو گئے, میاں صاحب خود پکڑے گئے, جیل میں گئے. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اب واپس آنے جانا چاہیے, آ کے یہاں سے ایکویٹل کروا لیں ہمیشہ کے لیے, یا کیس کو فائٹ کریں. اگر شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر جا سکتے ہیں اندر, نواز شریف جا سکتے ہیں, تو یہ بھی تھوڑی پر سزا اگر لے لیں, اگر سزا ہی ہوگی تو. جی, وہ بھی ان کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ سروائیکل کا ایشو ہے, ان کا بھی سرجری پلانڈ ہے. وہ بھی ان کی صحت بہتر ہوتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ بات اب واضح ہو گئی کہ جہاں تک نیب کی عدالتیں ہیں ادھر سے انصاف لینا ناممکن ہے. ہمیں جب بھی ہم نے کوشش کی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کے کیس میں وہ 18 جولائی 2019 کو گرفتار ہوئے تھے. آج تک ان کے خلاف ثبوت کا ایک ٹکڑا عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا اور ان کو مستقل ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوا, 133 دن کا ریمانڈ, 90 دن نہیں 133 دن جو ہیں وہ نیب کی حراست میں تھے. تو نیب کی عدالتیں جو ہیں وہ وہاں تو کوئی ایویڈنس یا کسی بھی قسم کے جو شواہد ہیں یا قانون کی بیس پہ جو ہے
وہاں تو کوئی کام نہیں، اور وہاں تو یہی ہے کہ جی آپ اگر چلے گئے ہیں تو بس آپ نیب کی رحم و کرم پر ہیں. تو اگر تو اس طرح کی نیب کی عدالتیں چلنی ہیں تو پھر تو شاید جو اسحاق ڈار صاحب کا فیصلہ ہے ملک سے باہر رہنے کا وہ درست ہے. صرف یہ بات آپ کو یاد کرا دوں کہ ہمارے جو قائد ہیں محمد نواز شریف، ان تمام ناانصافیوں کے باوجود انہی دنوں میں پچھلے سال انہوں نے 150 سے زائد نیب کی پیشیاں بھگتیں. وہ عدالت میں روزانہ صبح پیش ہوئے العزیزیہ کیس میں، سب کے سامنے ہے، ان کو سزا بھی ہوئی اس میں. لیکن انہوں نے عدالتوں کے سامنے قوم کو جو ہے یہ ایک ماڈل پیش کیا ہے کہ آپ کو عدالتوں سے جتنا بھی اختلاف ہو لیکن پاکستان کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. یہی بات نا سر، یہی بات تو آپ نے زبردست بات کی ہے. تو پھر سلیمان شہباز، علی عمران، حسن حسین، اسحاق ڈار صاحب، یعنی ایک ہی فیملی کے اندر ہمیں جو ہے وہ تضاد نظر آ رہا ہے. میاں صاحب سامنا کر رہے ہیں، میاں صاحب نے خود کو جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا، بھلے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی لیکن وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ باقی 5-6 شخصیات بھی تو آ جائیں نا. نہیں دیکھیے، یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محمد شہباز شریف کی بیٹی کے گھر پہ بھی نیب نے ریڈ کیا، حمزہ شہباز کے گھر پہ بھی ریڈ کیا. جب گرفتار کرنا تھا وہ گرفتار ہو گئے. تو جب اس قسم کی مستقل طور پہ ایک ریمانڈ لامحدود ریمانڈ ملا ہوا ہے نیب کی، جو اس وقت ہمارے بہت سارے بھائی اور دوست جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. ANF کا بھی یہی چل رہا ہے رانا ثناءاللہ کے کیس میں. میں آپ کو یاد کرا دوں کہ نہ صرف حمزہ شہباز بلکہ یوسف عباس بھی ابھی نیب کی حراست میں ہیں. تو جب ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ بغیر قانون کے آپ کو لامحدود مدت تک جیلوں میں رکھا جا سکتا ہے، تو یہ نیب کا بھی کام ہے کہ اگر واقعی وہاں ایویڈنس بیسڈ جو ہے کیس چلیں اور عدالتیں ایویڈنس کی بنیاد پر آگے چلیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ سب لوگ واپس آ کر اپنے کیسوں کا سامنا کریں. اچھا، آخر میں سر یہ آخری سوال یہ آپ سے کہ عثمان بزدار صاحب کی وسیم اکرم پلس جو عمران خان کے ہیں، ان کی جو زبردست گڈ گورننس اور پرفارمنس ہے، تو نون لیگ 2023 کا الیکشن ہارتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پھر سے؟ آپ خوفزدہ تو نہیں لگ رہے؟ جی ہم تو 2018 کا الیکشن میں نہیں ہارے تھے، لیکن بہرحال وہ جس کی طرف آپ نے ارلیئر اشارہ بھی کیا وہ ایک موقع بنا. اس وقت میں چونکہ اپنے شہر گجرانوالہ میں ہوں، پنجاب کی حکومت عملاً طور پر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، گجرانوالہ شہر میں ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان، جو چھوٹی جسے ہم پیٹی کرائم کہتے ہیں، مرڈرز ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ سارے اٹھ کھڑے ہیں. فون کے اوپر لوگوں سے تاوان مانگے جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے صحت اور تعلیم اور انفراسٹرکچر ان کا کلیپس ہو گیا ہے. تو لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں نا جی کہ وہی حکومت پنجاب جو 15 مہینے پہلے تک مفت دوائیاں دے رہی تھی، ٹیسٹ کر رہی تھی، اسکول بنا رہی تھی، کالج بنا رہی تھی، اسپتال بنا رہی تھی، پل بنا رہی تھی، اچانک کون سی نوست پھیلی ہے کہ نہ صرف وہ سارے کام کرنے کے جو ہے ان کے پاس فائنانسز ختم ہو گئے، ریسورسز ختم ہو گئے، بلکہ جو موجود تھا اس کو بھی وہ مینٹین نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی نالائکی جو ہے وہ ایک میلہ جو ہے وہ میلہ چراغاں لاہور میں ہوتا ہی ہے، لیکن میلہ نالاکیاں لاہور میں تو مستقل ہی جاری ہے. اسلام آباد میں 3 دن چلا ہے نا، یہاں لاہور میں مستقل جاری ہے. اور انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے، یہ جو ماڈل ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک میں مسلم لیگ نون کا سویپ ہوگا. یہ اب واضح ہے کہ ملک کی ترقی پاکستان کی جب ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کے دور میں عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ماڈل ہے کہ پورے ملک میں آپ کی حکومت ہوگی، یعنی عمران خان کو نون لیگ سے خطرہ نہیں، عثمان بزدار سے خطرہ ہے؟ جی ان کو نہیں، عمران خان صاحب کو عثمان بزدار سے کوئی خطرہ نہیں. ان کو اپنے بغض اور کدورت اور نالائکی کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں سے خطرہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پارلیمان کو بھی چلنے نہیں دیا، اپنے وزیروں کو وہ خاموش نہیں کرواتے غلط باتیں کرنے سے. اور کیونکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ تنقید کو برداشت کرے. اگر مستقل اس طرح جو ان کا لان تان کا طریقہ ہے، پارلیمان بلاک ہو جاتی ہے تو پارلیمان میں کچھ نہیں چلتا، پنجاب اسمبلی بلاک ہو جاتی ہے کچھ نہیں چلتا. اور جو ڈے ٹو ڈے گورننس ہے، اور پنجاب خاص طور پہ دنیا کے غالباً کوئی 120 ملکوں سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اس کی جو آبادی ہے، تو اس کی گورننس کے لیے جس قسم کی ایفرٹ چاہیے تھی
وہ تو ہمیں پہلے دن سے نظر نہیں آئی. صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نوازنے کا ایک لامحدود سلسلہ جاری ہے. یا اسپتالوں کے نام بدلے جا رہے ہیں, سڑکوں کے نام بدلے جا رہے ہیں. وہ ہسپتال کا تو کمال ہی کر دیا. پنجاب اسمبلی نے ڈی جی خان میں سرکاری اسپتال کا نام قرارداد منظور کر دی پنجاب اسمبلی میں, پی ٹی آئی نے اور ان کے اتحادیوں نے, کہ وہ عثمان بزدار کے والد کے نام پہ رکھا جائے. سر 15 مہینوں میں خرم دستگیر صاحب 5 آئی جیز اور 3 چیف سیکٹری, اس کا کچھ جواز ہے؟ جی دیکھیے, جو نااہل ہوتا ہے نا جی شخص, کوئی جو کام کرتا ہے, کوئی کارپینٹر ہے, جب اسے کام نہیں ہوتا تو وہ اپنے اوزاروں کو الزام دیتا ہے کہ جی میری تو آری ٹھیک نہیں ہے, میرا تو پانا ٹھیک نہیں ہے. یہاں آری اور پانا خراب نہیں ہے, وہ کام کرنے والا خراب ہے. اس کو بدلنا ہے, اور اس کو بدلنے کا جمہوری طریقہ یہی ہے کہ اس ملک میں فی الفور صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں, تاکہ پاکستان کی معیشت آگے چلے. یہ جو ہمارے صوبوں میں گورننس کلیپس ہو گئی ہے وہ آگے چلے, اور خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی جو ہے وہ مضبوط ہو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, ہمارے سے ملاقات ہوگی. کل دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.